अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे। नाज़रीन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ड्राफ्ट की गई 2021 में दिसंबर में अनाउंस किया गया कि वी हैव फ्रेम दिस पॉलिसी, बट ऑफिशियली इट वाज मेड पब्लिक इन 2022 जनवरी इस साल। ये पॉलिसी जो पाकिस्तान की ड्राफ्ट की गई इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, एक उसका वो डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, विच इज़ ओनली मेंट फॉर द डिसीजन मेकर्स, जिसको हम सीक्रेट पार्ट भी कह सकते हैं। तो हम उसी पे बात करेंगे जो कि पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट मौजूद है। नाजरीन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर हम बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें बात करेंगे। एक, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्यों दी गई, फिर इसके फ़ीचर्स की बात करेंगे, इसके फ़ीचर्स हैं क्या, और तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, यानी व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, व्हाट इज़ मिसिंग इन दिस पॉलिसी, या उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाजरीन बैकग्राउंड पे या कॉन्टेक्चुअलाइजेशन पे, वाई देयर वाज नीड ऑफ अनाउंसिंग दिस पॉलिसी। नाज़रीन क्योंकि ये पॉलिसी जब फ्रेम की गई तो उस पॉलिसी फ्रेमिंग में सिविलियन गवर्नमेंट का भी रोल था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद थे, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद थी, और ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का। तो नाज़रीन इस पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं कि जो पहला कॉन्टेक्स्ट है कि ये बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये देखने के लिए हमें पाकिस्तान की एक हिस्ट्री पे नज़र डालनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान का ये है दैट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री हैज़ ऑलवेज प्लेड अ डोमिनेंट रोल in all policies of Pakistan, but especially the security policy of Pakistan. तो नाज़रीन अगर हम देखें हिस्टोरिकली पाकिस्तान में 1950s हो, जब हमने यूएस का साथ दिया, द कोल्ड वार सीटो सेंडो साइन किए गए हों, चाहे 1960s के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी रही हो रीजनल या ग्लोबल सेंस में, या 1970s के अंदर हमने मिलिट्री का एक डोमिनेंट रोल देखा, स्पेशली 1950s एंड 60s। आल्दो इन 1970s जुल्फ़िकार अली भुट्टो डोमिनेटेड द पॉलिसी, स्पेशली द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एज वेल। लेकिन जब से हमने कहा कि 1973 का क्वेश्चन आया ऑनवर्ड्स, तो मिलिट्री ग्रेजुअली वांटेड टू हैव इट्स से इन द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। Although militaries are primarily meant to determine the external security, but in Pakistan's case, because of direct military rule and because of military's influence, they also played a role in the internal security of Pakistan. तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल ज़िया उल हक के दौर में हमने देखा पहला मेजर स्टेप लिया गया इन लीगलाइजिंग, constitutionalizing and institutionalizing military's role in the national security of Pakistan by establishing the National Security Council of Pakistan. इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो 8th अमेंडमेंट में बनाई गई जनरल ज़िया उल हक साहब के दौर में, उस अमेंडमेंट में उस काउंसिल में सिविलियन लीडर भी थे, मिलिट्री भी थे, बट इट वाज अ मिलिट्री डोमिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज उसमें जो हेड कर रहे थे प्रेसिडेंट, ही वाज द आर्मी चीफ हिमसेल्फ। उसके बाद हमने देखा 1990s आते हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल काम करती रहती है, जिसका काम एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी को एक लिंक करना है, और उसके ऊपर ओवरऑल जो डोमिनेंस थी वो मिलिट्री की थी। लेकिन हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब की जब 1990s में सेकंड गवर्नमेंट आती है 97 में, तो उनकी गवर्नमेंट में 13th अमेंडमेंट के थ्रू इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एबॉलिश कर दिया था। लेकिन फिर हम जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में 2003 में थ्रू 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट री इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिकल 151A देखते हैं, जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रिवाइव किया जाता है, और अगेन सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, लेकिन मिलिट्री डोमिनेट करती है बिकॉज इसको प्रिजाइड करते थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो प्रेसिडेंट भी थे और आर्मी चीफ भी थे। इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ओवरसी करने का, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से उसको एक इख्तियार दिया गया। तो मिलिट्री का रोल अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इंस्टीट्यूशनल रोल हो गया, लीगलाइज कर दिया गया इन पाकिस्तान। लेकिन 18th अमेंडमेंट में हमने देखा कि 2010 के अंदर आके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। इनफैक्ट एंटायर 17th अमेंडमेंट को एबॉलिश कर दिया जाता है, इट इज़ रिपील्ड। और जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एबॉलिश किया जाता है तो मिलिट्री, इसका मतलब उसका जो इंटरनल सिक्योरिटी रोल है वो एक लिमिट कर दिया जाता है। बट नाजरीन हम ये भी देखते हैं कि 2010 के बाद पाकिस्तान और 2010 में और ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी डिटेरियोरेट होती है बिकॉज ऑफ टेररिज्म,
تو پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ ملٹری کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کا انٹرنل سیکورٹی میں جو رول ہے، جو سوات کے اندر آپریشنز ہو رہے تھے، جو فاٹا کے اندر ملٹری آپریشن ہو رہے تھے، ان کو ایک لیگل کور چاہیے، ان کو ایک انسٹیٹیوشنل سے چاہیے تاکہ وہ اس رول کو لیگلائز کر سکیں، انسٹیٹیوشنلائز کر سکیں، تاکہ لیٹر آن اونلی ملٹری از ناٹ بلیمڈ فار ڈیسیژن میکنگ آن دا نیشنل سیکورٹی۔ اور اسی کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پھر بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پشاور پہ 150 کے قریب بچوں سمیت ٹیچرز کو شہید کیا جاتا ہے، اور اس ایونٹ کے بعد نیشنل ایکشن پلان ڈیولپ کیا گیا، اور اسی نیشنل ایکشن پلان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ ناؤ وی شوڈ اسٹیبلش فورم اینڈ انسٹیٹیوشن جو کہ سول ملٹری کولیبریشن سے بنے، اور وہ ایسا انسٹیٹیوشن ہو جو کہ ایکسٹرنل انٹرنل سیکورٹی کی ڈومینز کو کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ڈیل کر سکے، پالیسی لیول پہ اس کو ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ کریٹ کیا جائے ایکسٹرنل انٹرنل سیکورٹی کا ود دی کولیبریشن بٹوین سویلینز اینڈ دا ملٹری بیوروکریسی۔ تو ہم نے اس کانٹیکس میں دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی آف پاکستان پہ کام شروع ہوتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی 2022 میں آ کے آفیشلی اناؤنس ہوتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا بننا جو پہلا پوائنٹ تھا، وہ بیسیکلی ملٹری کا جو ہسٹوریکل رول ہے پاکستان کی پالیسی میکنگ میں، اسی کو لیگلائز کرنے کی، اسی کو فارملائز کرنے کی، اسی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ایک اور اٹیمپٹ ہے۔ اٹ از دا کنٹینیوشن آف دا پروسیس دیٹ اسٹارٹیڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل سیکورٹی کونسل ڈیورنگ جنرل ضیاء الحق's ٹائم، اینڈ اٹ کنٹینیوز ایون ٹوڈے ان اے ڈفرینٹ فارم۔ دوسرا بڑی وجہ ناظرین کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اے پی ایس کا واقعہ تھا، اور پاکستان کے اندر اسپیشلی وار آن ٹیررزم کے اندر جو لاسز ہوئے، اور اس وار آن ٹیررزم میں جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس کے حوالے سے ریسنٹلی ہم نے دیکھا بہت سارے اٹیکس ہوئے بنوں میں، اور بہت سی جگہوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اوپر ہمارا ہمیشہ سے الزام رہا دیٹ اٹ از پارٹ آف دا براڈر ہائبرڈ وار دیٹ انڈیا اینڈ دین افغان گورنمنٹ ہیز لانچڈ اگینسٹ پاکستان، اور اس وار آن ٹیررزم میں ہماری ایکسٹرنل سیکورٹی لنک کرتی ہے انٹرنل سیکورٹی کے ساتھ، بیکاز اٹ از ہائبرڈ وارفیئر۔ تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہے، ہماری انٹرنل سیکورٹی پالیسیز تو موجود رہی ہیں، ہماری ایکسٹرنل سیکورٹی پالیسیز الگ موجود رہی ہیں، بٹ ان دونوں کا ایک جو سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، ان کا جو انٹر ریلیشن شپ ہے، وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے، اور کوئی براڈ پالیسی فریم ورک نہیں ہے جو کہ ان ریلیشن شپس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو پروپوز کر سکے۔ تو وار آن ٹیررزم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ٹریڈیشنل وار کے کانسیپٹ چینج ہو رہے ہیں، نیو وارفیئر کا کانسیپٹ ہے جس میں لائن بٹوین ایکسٹرنل سیکورٹی اینڈ انٹرنل سیکورٹی آر بلرڈ، اینڈ دیئر فور دیر از اے نیڈ آف ری اورینٹنگ پاکستان's نیشنل سیکورٹی اپروچ، اینڈ دا ریزلٹ آف دیٹ اپروچ از دا نیشنل سیکورٹی پالیسی آف پاکستان۔ تو یہ دو ناظرین مین ریزنس ہے۔ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، اس پالیسی کے مین فیچرز کیا ہیں، واٹ از ان دس پالیسی، اس کے ڈسٹنگوش فیچرز کون سے ہیں، یہی اس کی امپورٹنس بھی ہے۔ تو پہلا فیچر ناظرین پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پہلا جو مین فیچر ہے دیٹ از اس پالیسی میں ہم نے ایک دیکھا کانسیپٹ کہ جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز آف سیکورٹیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا گیا ان دا نیشنل سیکورٹی پالیسی آف پاکستان۔ سو اٹ ڈز ناٹ ڈیل ود only the state security issues, it also deals with the societal and individual security issues. ناظرین اس کانٹیکس میں یہاں پہ دو تھیوریٹیکل فریم ورک انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکورٹی فیلڈ میں دو ڈومیننٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ جس کو ہم کوپن ہیگن اسکول کہتے ہیں۔ کوپن ہیگن اسکول آف تھاٹ آف سیکورٹی کہتا ہے کہ سیکورٹی کمپرائزز آف ٹو پیرلل اسٹریمس، ایک ہے اسٹیٹ سیکورٹی، ایک ہے سوسائٹل سیکورٹی۔ اسٹیٹ سیکورٹی مینس ٹریڈیشنل سیکورٹی آف تھریٹس ٹو دا اسٹیٹس، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایشوز، بٹ جو دوسرا ہے سوسائٹل سیکورٹی ایشوز مینس دیٹ کمیونٹی ایز اے ہول، اس کے جو سیکورٹی ایشوز ہیں اس کو ہم سوسائٹل سیکورٹی ایشوز کہتے ہیں۔ اسٹیٹ اور سوسائٹل سیکورٹی، دیز آر ٹو پیرلل اسٹریمز آف سیکورٹی دیٹ آر اسینشیل ان آرڈر ٹو براڈلی انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف سیکورٹی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم ایک ویلش اسکول آف تھاٹ دیکھتے ہیں۔ اس ویلش اسکول آف تھاٹ کے آرگومنٹ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ سیکورٹی ہے اٹ از ناٹ دی اینڈ، اٹ از اے مینس ٹو این اینڈ، اینڈ دا الٹیمیٹ گول از ٹو سیکیور دی انڈیویجولس، اینڈ دس کانسیپٹ از کالڈ ہیومن سیکورٹی۔ اکارڈنگ ٹو ویلش اسکول آف تھاٹ، human security is the ultimate goal of the security, and state security is just a means to that end. And therefore ناظرین ان دونوں اسکول آف تھاٹ میں فوکس کا فرق ہے، ایک کا فوکس اسٹیٹ سیکورٹی اور سوسائٹل پہ ہے، ویلش اسکول آف تھاٹ کا فوکس انڈیویجول سیکورٹی پہ ہے۔
جس کو ہیومن سیکورٹی کا کانسیپٹ کہتے ہیں، جو 1990s میں ڈیولپ ہوا. اب Pakistan's national security policy has tried to combine both school of thoughts in Pakistan's context. تو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کا جو نیشنل سیکورٹی ڈاکومنٹ ہے اٹ از اے کسٹمائزیشن آف دی ویلش اسکول آف تھاٹ ایز ویل ایز دی کوپنہیگن اسکول آف تھاٹ اینڈ مرج دیم ان پاکستان's کانٹیکسٹ. تو یہ ایک ناظرین ایک براڈ ویو آف ہیومن سیکورٹی لیا گیا، کسی ایک ایریا پہ فوکس نہیں کیا گیا. اسٹیٹ سیکورٹی بھی موجود ہے، سوسائٹل سیکورٹی بھی موجود ہے، اور انڈیویجول سیکورٹی بھی موجود ہے. یہ تو پہلا مین. سیکنڈ میجر پوائنٹ ناظرین، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار دس ڈاکومنٹ کلیمز دیٹ اٹ پرووائڈیڈ اے کمپریہنسو سیکورٹی ڈاکومنٹ جس کے اندر ایکسٹرنل سیکورٹی بھی انٹرنل سیکورٹی بھی مرج کی گئی. اس سے پہلے ہم نے انٹرنل سیکورٹی ڈاکومنٹس تو دیکھے، ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی بہت سارے ڈیفینس پالیسیز دیکھیں، لیکن جو ایک کمپریہنسو ہولسٹک جو ویو ہے ایکسٹرنل انٹرنل سیکورٹی کا، وہ پہلی دفعہ اس کے اندر ہمیں مکس ہوتا ہوا نظر آتا. تیسرا فیچر ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں اس کو لنک کیا گیا سیکورٹی پالیسی کو ود اے فارن پالیسی ایز ویل، کہ کیسے جو پاکستان کا سیکورٹی انوائرمنٹ ہے وہ لنک کرتا ہے فارن پالیسی سے. ہاؤ فارن پالیسی انفلوئنسز دا سیکورٹی پالیسی، ہاؤ سیکورٹی پالیسی انفلوئنسز دا فارن پالیسی. یہ ایک ریلیشن شپ بھی اس میں اسٹیبلش کیا گیا. ایک اور ناظرین جو کانسیپٹ ہے امپورٹنٹ، وہ ہے اس کے اندر فوکس آن دا اکنامک سیکورٹی. اس پالیسی میں ڈائریکٹلی تو یہ نہیں کہا گیا، بٹ آبویسلی دیٹ پاکستان کا جو شفٹ ہے فرام جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامک، اس کی ریفلیکشن ہمیں یہاں نظر آتی ہے. اس ڈاکومنٹ میں یہ ریکگنائز کیا جاتا ہے دیٹ ایٹ دا کور آف پاکستان سیکورٹی پرابلم از دی اکنامک پرابلمس. اف وی ڈونٹ انشور اکنامک سیکورٹی دا نیشنل سیکورٹی ول ناٹ بی اچیوڈ. تو اکنامک سیکورٹی کے اوپر بھی فوکس رکھا گیا، جو پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجر شفٹ ہے پاکستان کی پالیسی میکنگ کے حوالے سے. ایک ناظرین اور جو اس کا امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کو اوورسی کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے پاس ہوگی، جو کہ ایک سویلین باڈی ہے. تو ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی الٹیمیٹلی اس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کی پارٹ جو ہے وہ سویلینس کے پاس ہے، although military will also have a role to play in defining and in implementing this policy. اور لاسٹ امپورٹنٹ فیچر ناظرین وہ جو ایک ڈفرینٹ ایشوز ہیں، جیسے سائبر سیکورٹی پالیسی کی بات کی گئی، جیسے پاکستان کے اندر جو ایمرجنگ تھریٹس ہیں ٹیکنالوجیکل سینس میں، سائبر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو سیکورٹی تھریٹس ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا گیا پاکستان کے اس نیشنل سیکورٹی پالیسی ڈاکومنٹ کے اندر جا کے. تو ہم کہہ سکتے ہیں دس ڈاکومنٹ ناٹ اونلی کیٹرز ٹو دی ٹریڈیشنل سیکورٹی بٹ نان ٹریڈیشنل سیکورٹیز. اینڈ نان ٹریڈیشنل کے اندر دی کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کر ایسیمیٹرک وارفیئر سے لے کر ہم نے دیکھا کہ ہمیں سائبر وارفیئر تک کے ایک فیوچر کے جو سیکورٹی تھریٹس ہیں ان کو بھی یہ ڈاکومنٹ کیٹر کرتا ہے. اب ناظرین آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کے اوپر، وٹ از مسنگ ان دس ڈاکومنٹ. اس ڈاکومنٹ میں مس کیا ہے، وٹ از ناٹ بینگ ایلیبوریٹیڈ اینڈ وٹ از ناٹ بینگ ریٹن ان دس ڈاکومنٹ. گیپس کیا ہیں، پرابلمس کیا ہیں اس ڈاکومنٹ کے ساتھ، چیلنجز کیا ہیں. تو ناظرین دو فنڈامنٹل چیلنجز ہیں، اور بھی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے، بٹ دو فنڈامنٹل میرے نزدیک امپورٹنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے دس ڈاکومنٹ پرووائڈس مور لائک اے وش لسٹ، اے بکٹ لسٹ فار پاکستان's نیشنل سیکورٹی apparatus. However, it misses the tools, the methodologies, the strategies that we need to achieve these goals. It is good to focus on economic security, but how? It is good to establish a relationship between external security and internal security, but how would you implement that? And this is something that is missing in the document. تو اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، ٹولس کیا ہوں گے، کیپبلٹیز کیا ہوں گی ہمارے پاس ان گولس کو اچیو کرنے کے لیے. ڈو وی ایون ہیو کیپبلٹیز؟ وٹ ایور کیپبلٹیز وی ہیو، ہاؤ اسمارٹلی وی یوز دس کیپبلٹی. اسمارٹ پاور کا کانسیپٹ کہاں پہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان پالیسیز کو ان گولس کو اچیو کر سکتے ہیں. دس از مسنگ ان دس ڈاکومنٹ. دوسرا ناظرین جو مسنگ پوائنٹ ہے وہ ہے دس ڈاکومنٹ سم ٹائمز گیوز اے ویگ آرگومنٹ. اٹ seems to be an incomplete argument, a passing reference to some critical issues جیسے سائبر سیکورٹی. اب سائبر سیکورٹی کی ڈومین میں اگر ہم بات کریں تو سائبر سیکورٹی کی ڈیبیٹ کی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ سائبر سیکورٹی تھریٹس ہیں کون سے. آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیکنگ سسٹمز، آر وی ٹاکنگ اباؤٹ سائبر اٹیکس کی بات کی جا رہی ہے، سائبر ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے. تو ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ کس طرح سے ان ایشوز کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا.
تو بہت سارے ٹاپکس ہیں، جیسے ہم بات کریں جیو اکنامکس، تو جیو اکنامکس کے اندر آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹریڈ ایشوز، آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹریڈ سیکورٹی، آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹرانزٹ ٹریڈ سیکورٹی، آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکورٹی آف انویسٹمنٹس ان پاکستان، وٹ کائنڈ آف اکنامک سیکورٹی دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. یہ ڈیٹیل جو ہیں وہ اس میں بہت ساری مسنگ موجود ہیں. اور پھر آئیڈینٹیفائی ناظرین اسی کے اندر پوائنٹ کے اندر آ جائے گا، اٹ ڈز ناٹ آئیڈینٹیفائی یہ سیکورٹی تھریٹس ہمیں ہیں کس سے، فرام ہو وی وانٹ ٹو سیکیور آور سیلوز. اینڈ لسٹنگ نہیں ہے، اس کو ایمبیگس رکھا گیا ہے، ڈیٹیلز نہیں ہیں. سیکورٹی تھریٹ، سائبر سیکورٹی تھریٹس ہیں، کیا انڈیا از دا اونلی تھریٹ یا کوئی اور تھریٹس بھی ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ دس از اے مسنگ ایلیمنٹ. تیسری مسنگ ایلیمنٹ ناظرین جو اس ڈاکومنٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر ہمیں جو ایمرجنگ سیناریو جیو پالیٹکس کا ہے، جیو اسٹریٹجک کانفلکٹس جو ہمارے نیبرہڈ میں ہیں، اسپیشلی ایران کا وولیٹائل سچویشن جو ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ آف ایران، طالبان کی گورنمنٹ چونکہ آ چکی تھی جب یہ ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا گیا، پوسٹ طالبان گورنمنٹ ہمیں کیا فیوچر میں تھریٹ ہو سکتے ہیں افغانستان سے. ہیو وی اینٹیسپیٹڈ دی فیلیور آف ٹاکس ود دا TTP اینڈ اسپیشلی دی طالبان گورنمنٹس ایگریسو ایٹیچیوڈ آن دا بارڈر مینجمنٹ ود پاکستان، جس کے مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں چمن بارڈر کے اوپر جا کے بھی. Has this document foresees that kind of thing as well? How this document will foresee if the emerging Cold War between US and China escalates اور وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پہ کیسے امپیکٹ ڈال سکی. تو جو فیوچر سیناریوز آف نیشنل سیکورٹی ہیں بہت سارے، اسپیشلی ہمارے جو جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے اس کے اندر وہ کیا سیکورٹی تھریٹس ایمرج ہو سکتے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں پریکاشنری میجرز کیا ہو سکتے ہیں. دس ڈاکومنٹ لیکس دیٹ ڈیٹیل. ایک اور چیز ناظرین جو مسنگ ہے وہ ہے اس پالیسی میں، اٹ از آلویز گڈ ٹو ہیو اے پالیسی، بٹ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وی نیڈ انسٹیٹیوشنس. اس ڈاکومنٹ میں کہا گیا نیشنل سیکورٹی ڈویژن ول بی دا امپلیمنٹنگ باڈی، بٹ نیشنل سیکورٹی ڈویژن از ان چارج، بٹ از نیشنل سیکورٹی ڈویژن capable enough? Does it have human resource? Does it have financial resources? Does it have other administrative tools available to it to implement this policy? If yes, what are those tools? What are those financial capabilities or technological capabilities? ناظرین دنیا میں ہم نے دیکھا جب بھی کوئی نئی پالیسی ڈاکومنٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ انسٹیٹیوشنز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کوئی سنگل انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا جو تمام کو ڈیل کر سکے. یو نیڈ دا کوآرڈینیشن آف، اور اس طرح کا ڈاکومنٹ جو ایکسٹرنل سیکورٹی، انٹرنل سیکورٹی، ہیومن سیکورٹی اینڈ ٹریڈیشنل سیکورٹی یا اسٹیٹ سینٹرک سیکورٹی کو کمبائن کرتا ہے. یو نیڈ اے ویری لارج اسکیل آرگنائزیشن اور ایٹ لیسٹ کولیبریشن امنگ دا ملٹیپل آرگنائزیشنز ٹو اچیو دا گولز انویژنڈ ان سچ اے ڈاکومنٹ. وہ چیز اس ڈاکومنٹ میں ہمیں مسنگ نظر آتی ہے. اور لاسٹلی ناظرین جو سب سے بڑا ڈرابیک میرے نزدیک ہے وہ ہے، یا سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ بنایا گیا بائی دی دین گورنمنٹ آف پاکستان. اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے موحید یوسف صاحب، who actually borrowed this idea from United States because he worked in the United States. وہاں سے آئیڈیا بورو کیا and he tried to use it in Pakistan's context, which was a very good initiative. But کیا یہ ڈاکومنٹ پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اون کرتی ہے؟ I don't think so. Because جب اس ڈاکومنٹ کو فریم کیا جا رہا تھا تو پاکستان کی جو باقی پولیٹیکل فورسز تھیں ان کے ساتھ PTI گورنمنٹ کے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھے. Was the position on board in implementing this policy, in framing this policy? It was not. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس نہیں ہوئیں. پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی بھی اس میں اپوزیشن کی ویوز کو سنا نہیں گیا، اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا. ونس دا پالیسی واز میڈ دین اٹ واز شیئرڈ. دے ور ناٹ میڈ پارٹ ڈیورنگ دا میکنگ پروسیس آف اٹ. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس پالیسی کی اونرشپ جو ہے it is more the ownership of the government of the time rather than the Pakistan's political stakeholders. اینڈ دیٹس وائی ناظرین آج جب ہم PDM کی گورنمنٹ دیکھتے ہیں آ چکی ہے اور نیشنل سیکورٹی پالیسی کو آئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہوا ہے، لیکن کیا PDM کی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس پالیسی ڈاکومنٹ کے حوالے سے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ کوئی ایسا فوکس ہمیں نظر آیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے یہاں نیشنل سیکورٹی سچویشن ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے، اسپیشلی سنس دا ٹاکس ود دا TTP بروک ڈاؤن اور TTP کے اٹیکس بڑھ چکے ہیں، CPEC کے اوپر حملے ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ڈاکومنٹ PDM کی گورنمنٹ کے لیے بھی گائیڈنگ پرنسپل ہے؟ اٹ از ناٹ. اس کی وجہ کیا تھی ناظرین؟ کیونکہ یہ ڈاکومنٹ پاکستان میں ایک نیشنل کنسنسس کے تھرو ڈیولپ نہیں ہوا. اٹ واز اونلی اے کنسنسس بٹوین دا گورنمنٹ آف دا ٹائم اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ ناٹ بٹوین آل دا پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان. اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ مے بی اٹس اونرشپ از ناٹ ود دا سویلینز، اٹس اونرشپ از ود دا ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن، وچ از اگین ناٹ فروٹفل فار سکسیزفل انفورسمنٹ آف سچ اے پالیسی. سو ناظرین ٹو کنکلوڈ، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں
تو نیشنل سیکورٹی پالیسی از اے ویری ویری گڈ انیشیٹو، بٹ اٹ کین اونلی بی میڈ افیکٹو if it is owned by Pakistan's all stakeholders. Until unless all stakeholders come on some kind of agreement on the national security policy. ایسا ہی ذکر ہم نے اکانومی میں بھی کیا تھا لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ پاکستان کے اکنامک کرائسس ایسے ہیں جو کسی ایک گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. وی نیڈ اے نیشنل کنسنسس آن دیٹ. سیم کین بی سیڈ اباؤٹ دا نیشنل سیکورٹی ایشوز آف پاکستان. اکراس دا بورڈ آپ کو کنسنسس کی ضرورت ہے. سول انسٹیٹیوشنز، ملٹری انسٹیٹیوشنز، ود ان سول انسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو، سول سوسائٹی، ان کے اندر بھی ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے تاکہ اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کیا جا سکے. ناظرین، in the 21st century, national security has become a very complex phenomena. And the complex phenomena cannot be resolved by some individuals or one institution. It has to come from the entire nation of Pakistan. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like it, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, Nazreen.